बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 41वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की 41वीं किस्त। इब्ने वलीद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुमने ख़ुद भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ इब्ने उमर, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि इधर उधर बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा कर लिया जाए और इस दौरान मज्जा यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करे। सुलह के लिए हम ये शर्त ज़रूर रखेंगे कि बनु हनीफ़ा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें, यही बेहतर है। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी इसको बेहतर समझता हूँ। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये काम अभी शुरू कर दो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, दस्तों को मुख्तलिफ़ सिमतों में रवाना कर दो और इन्हें कहो कि बनु हनीफ़ा का कोई आदमी, औरत या बच्चा कहीं नज़र आ जाए तो इसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज्जा को अपने पास बिठा लिया। इब्ने मरारा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज्जा से कहा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूँ। जा और अपने सरदारों से कह कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने ज़मीन पर पड़े होंगे। मैं इसी शर्त पर सुलह कराने की कोशिश करूँगा, मज्जा ने कहा। लेकिन इब्ने वलीद, अपनी फ़ौज की हालत देख ले, मैं मज़ीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी ज़िंदा हैं वो ज़िंदा ही रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितनी हज़ार औरतें बेवा और कितने हज़ार बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये भी सोच के बनु हनीफ़ा की कितनी औरतें हमारी लौंडियाँ बन जाएंगी। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर मज्जा के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खर या तंज की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूँ, मज्जा ने कहा। इब्ने वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खैमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और ज़ख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को दूर से देखा और दौड़ी आई। क्या तुमने इसे छोड़ दिया है? लैला ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे बताया कि उन्होंने मज्जा को किस मकसद के लिए छोड़ा है। इब्ने वलीद, लैला ने कहा, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज़्यादा लाशें कभी नहीं देखी थीं। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की जहनीत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थीं। आने वाला ज़माना इससे ज़्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूँ कि और खून ना बहे। इससे आगे ना जाना, तुम जो देखोगी इसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लगे थे और इन्होंने लाशों को नोचना शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने ज़ख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। इन्हें उठा उठा कर खैमेगाह की तरफ ला रहे थे। बाकी सिपाह बनु हनीफ़ा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी। रात को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तलात मिलने लगी कि बनु हनीफ़ा के आदमियों को ला रहे हैं। बात के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाया जाए, लेकिन खैमागाह लुट चुकी थी, खुराक की किल्लत थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ख़ुद भूखे रहो, कैदी औरतों और बच्चों के पेट भरो। इसका हल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियाँ खोल कर ले आए। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था। ये औरतों और बच्चों को दिया गया। अगली सुबह मज्जा यमामा से वापस आया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे में गया। क्या खबर लाए हो इब्ने मरारा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। खबर बुरी नहीं, मज्जा ने जवाब दिया, लेकिन तुम इसे अच्छा नहीं समझोगे। बनु हनीफ़ा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। खुदा की कसम, मैं इन्हें अपना ग़ुलाम नहीं बनाना चाहता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। मैं इन्हें इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे का ग़ुलाम बनाऊंगा। वो इस शर्त को भी नहीं मानेंगे, मज्जा ने कहा।
اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید۔ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرا پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجہ شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجہ نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجہ نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لیں۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجہ نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی۔ ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بےتابی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتاتے گئے کہ مجہ صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا کے رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا، ایک نائب سالار نے کہا۔ جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، ایک اور نائب سالار نے کہا۔ اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجہ کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی طرف سے، مجہ بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجہ واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجہ نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض عورتیں منڈیروں پر بیٹھی تھیں، ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجہ سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجہ نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچھیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجہ نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجہ نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کمسن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودیں پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کمسن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں نہ آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشمگین ہوئے۔ وہ مجہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجہ سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں، مجہ نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا، مجہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہو جانا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریبکار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں، انہیں گدوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ کبھی سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اسی غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیت قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔
انہیں تبلیغ کی یا اسلام کی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ جنگ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو چکے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و عالم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ مجہ بن مرارہ کی بیٹی، لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجہ نے کہا۔ مجہ کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔